अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लिबास पहनने का 19 सुन्नत तरीक़ा है वो आपको बताने वाला हूँ। लिबास पहनते हैं और उसका सुन्नत तरीक़ा क्या है, लिबास पहनने के जो 19 सुन्नतें हैं, आदाब है ना, वो आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिबास के ताल्लुक़ से बयान कर देता हूँ। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। फिर आपको वो सुन्नत जो 19 से बताए गए हैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले वो हदीस सुनिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे सरताज जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए आयशा, अगर मुझसे क़यामत के रोज़ मिलना चाहती हो ना, तो याद रखना कि दुनिया से इतने ही पर सब्र कर लेना जितना सवार के पास रखते सफ़र होता है। एक सवारी करने वाला इंसान सफ़र के लिए कितना सामान रखता है, बस उतने पे ही सब्र कर लेना दुनिया के अंदर। और मालदारों के पास बैठने से मना फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, मालदारों के पास बैठने से परहेज़ करना और अपने लिबास को उस वक्त तक पुराना ना समझना जब तक के पेबंद ना लगा लो। तो लिबास के ताल्लुक़ से देख लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया है। अपनी ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया कि अपने लिबास को उस वक्त तक पुराना मत समझना जब तक कि उसमें पेबंद ना लगे हुए हों। तो यहाँ तक जो है लिबास को पहनना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको उसके सुन्नतें जो हैं वो आपको बता देता हूँ। इंशाअल्लाह इस तरीक़े पर आप अमल करें, आपको लिबास पहनने का भी सवाब मिलेगा और लिबास पहनने की दुआ पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसका क्या अज्र देता है वो भी आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली सुन्नत आपको बताऊं कि सफ़ेद लिबास पहनना नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सफ़ेद लिबास को ज़रूर पहना करें। ये जो है अपनी आदत में शुमार कर लें कि अपने आपने लिबास सिलवाया है तो उसमें जो है ज़्यादातर लिबास आपका सफ़ेद होना चाहिए। और सफ़ेद लिबास पहनना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरे नंबर पे ऊन और बालों का लिबास सुन्नत अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। ऊन का लिबास, बाल का लिबास, ये सब न जो है सुन्नत करीमा है। अंबिया किराम इन लिबासों को पहना करते थे। 3 नंबर तहबंद बांधना सुन्नत है। पाजामा पहनना भी जायज़ है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने भी पहना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भी है और सहाबाए किराम ने पहना भी है। तो पाजामा भी पहनना सुन्नत है, तहबंद बांधना भी सुन्नत है। नंबर 4 पे आपको बता दूं, मर्दाना और औरत जनाना लिबास पहने। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि मर्द हजरात जो हैं वो मर्दाना लिबास है वही पहने और ख़वातीन हजरात औरत का ही लिबास पहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को औरत वाला लिबास पहनने से मना किया और औरत को मर्दाना लिबास पहनने से मना किया है। और जो ऐसा करते हैं तो वो अज़ाब में भी गिरफ़्तार होंगे, गुनाह बहुत ज़्यादा होता है और उस पर लानतें बरसती रहती हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। तो हमारे मर्द हजरात और औरत हमारी माँ बहनें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। औरतों में ज़्यादा रिवाज हो गया है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अगर अभी इस टॉपिक पे बोलने लगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आगे मैं आपको बताऊं, नंबर 5, बच्चे और बच्ची में भी यही तमीज़ रखें। समझ रहे हैं, छोटा बच्चा है, बच्ची है, तो उसमें भी तमीज़ रखें। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, जो उनके बड़े हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है ये तमीज़ रखना, वरना पहनाने वाले गुनहगार होंगे। आप समझ रहे हैं कि अगर आप इस तरीक़े के लिबास अपनी बच्ची को लड़के का लिबास, लड़के को लड़की का लिबास इस अंदाज़ में पहनाते हैं तो जो पहनाने वाले हैं वो भी गुनहगार होंगे।
تو کیوں فالتو میں ہم گناہ مول لیں؟ قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی سی نیکی کے لیے ترسیں گے۔ تو اس طریقے کے لباس سے بچیں، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اپنے اس طریقے کی مائنڈ دیں، وہ سنت طریقے سے بچپن سے ہی اس کو ڈھالیں گے تو آگے چل کر کے وہ بالکل سنت طریقے سے چلے گا۔ اور شروع میں اس کی بنیاد آپ جو ہے خرافاتی رکھ دیں اور بعد میں سوچیں کہ آپ کا بچہ اچھا عامل بنے، اچھا عالم بنے، تو کیسے ہوگا؟ آپ نے بنیاد خراب رکھ دی ہے۔ تو اس چیز کا آپ خود دھیان رکھیں گے۔ اور نمبر 6، بچوں کو جاندار کی تصویر والے بابا سوٹ ہرگز نہ پہنائے۔ اس چیز کا دھیان رکھے گا، جو جاندار کی تصویر جس میں ہوا کرتی ہے تو ایسی تصویر والا لباس نہ پہنائے۔ اگر کوئی ریل گاڑی کا ہے یا اور کوئی باغیچے وغیرہ درخت وغیرہ کا ہے تو کوئی بات نہیں، پہنا سکتے ہیں، لیکن جاندار کی جس میں تصویر ہو، انسان کی، جانور کی، کسی بھی چیز کی ہو جو جاندار ہے، جس کے اندر جان ہوتی ہے، تو ایسے تصویر والے لباس اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور خود بھی اس سے بچیں۔ نمبر 7 میں آپ کو بتاتا ہوں، کرتے میں سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک اور چوڑائی 1 بالشت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، انگریزی کالر نہ بنوائیں، جانداروں کے اور گندی لکھائی، مثلا لو می، آئی لو یو، یا بہت سارے اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں جو لڑکے آج کل کے، خاص طور پہ لڑکیاں جو ہماری نونہال بچے ہیں، یہ سب میں آج کل زیادہ فیشن ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے کے الٹے سیدھے گندے الفاظ نہ لگائیں، یہ لفنگوں کا کام ہوتا ہے۔ بھائی آپ مسلمان ہو، آپ کی شان نمایاں ہونی چاہیے، دیکھنے والا جب آپ دیکھیں کہ دیکھو مسلمان کا بچہ جا رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھنے آپ اس انداز میں کالر کھلا، ہاتھ میں چین، یہ الٹا سیدھا لکھا ہوا، جو کوئی بھی دیکھے گا، غیر قوم بھی دیکھے گا، کہے گا لفنگا ہے، یہ کیا کہے گا؟ لفنگا ہے، الٹی حرکتیں کرتا ہے، کوئی اس کو عزت نہیں، بھاؤ نہیں دیتا ہے۔ لیکن آپ پہناوا اچھا ہو، بالکل ادب کے دائرے میں آپ جا رہے ہوں تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ واقعی میں مسلمان کا بچہ لگ رہا ہے۔ تو اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ دوسرے انگلی نہ اٹھائیں، دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ تو اپنے بچوں کو اس طریقے کی مائنڈ آپ بچپن سے ہی دیں گے، تبھی جا کر کے وہ بچہ آگے چل کر کے اس طریقے سے اپنے راستے کو چنے گا جو سنت کا راستہ ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے کرتے کو ہر قسم کے فیشن سے اور رنگ برنگی پٹیوں کے ڈیزائن سے پاک رکھنا چاہیے۔ اسٹائل کا پٹی وغیرہ بنوا لیتے ہیں تو ان سب چیزوں سے اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ نمبر 9 آپ کو بتاتا ہوں، پاجامہ یا تہبند پاؤں کے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، یہ سنت طریقہ ہے، آپ اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ آج کل لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ آ گئی ہیں اس طرف، اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ حالانکہ لڑکیوں کو تو ٹخنے سے نیچے پہننا ضروری ہے، فرض ہے، اور مرد کو ٹخنے سے اوپر رکھنا سنت ہے، اور یہاں پہ لڑکے لڑکیاں، مرد جو ہے ٹخنے سے نیچے کر رہے ہیں اور عورتیں ٹخنے سے اوپر کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کل الٹا فیشن ہو گیا ہے، تو ان چیز کا خاص دھیان رکھیں۔ نمبر 10، پتلون کے اندر قمیص نہ ڈالیں۔ ان جو کرتے ہیں نا، ایسا لباس پہنے جس سے قبل اور دبر یعنی آگے اور پیچھے کی نمائش ہو، اگلا حصہ اور پچھلا حصہ اس طریقے سے نمائش ہو، دکھ رہا ہو نہ۔ اگر شرٹ وغیرہ ہے تو تھوڑا سا لمبا سلا لیں تاکہ آپ کا پیچھے والا جو سرین ہوتا ہے، دبر کا حصہ، اور آگے کا جو حصہ ہوتا ہے یہ ڈھک جائے، تو یہ جو ہے ادب والا لباس کہلائے گا۔ بالکل ٹائٹ فٹنگ کے پورا جو ہے سرین نمائش ہو رہی ہے، اگلا حصہ کچھ بہت زیادہ نمائش ہو رہا ہے، تو یہ بے ادب والا لباس ہے، تو اس لباس سے بچیں۔ نمبر 11، پاجامہ بیٹھ کر پہنے، امامہ کھڑے ہو کر باندھے، ٹھیک ہے۔ پاجامہ ہمیشہ بیٹھ کر کے پہننا چاہیے۔ پاجامہ کے تعلق سے آیا ہے کہ جو کھڑے کھڑے پہنتا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسی بیماری میں مبتلا کیا جائے گا جس کا علاج نہیں ہے۔ امامہ ہمیشہ کھڑے کھڑے باندھا کریں، اور جس نے اس کا الٹ کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ تو نمبر 12، منگل کو سلائی وغیرہ کے لیے کپڑا قطع نہ کریں، جل جائے، ڈوب جانے یا چوری ہو جانے کا خوف ہے۔ اب یہ ٹیلر حضرات جو ہیں اس چیز کا خاص دھیان رکھیں گے کہ منگل کو سلائی وغیرہ کے لیے
سلائی کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو اس کو کاٹتے ہیں، ڈیزائن کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس چیز سے بچیں گے۔ جب کپڑا پہننے لگیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں تو اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو وہ دعا آپ کو بتا دیتا ہوں، کپڑا لباس پہن رہے ہوں تو یہ دعا پڑھ لیں، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو لباس پہننے کی دعا، نیا لباس ہو، پرانا لباس بھی پہن رہے ہیں تو دعا پڑھ لیا کرو۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ ٹھیک ہے، یہ لباس پہننے کی دعا ہے جو آپ کو بتایا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری طاقت و قوت کے مجھے یہ عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، نمبر 14، پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ پہنے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے پینٹ یا پاجامہ پہنتے پھر کرتا پہنتے، اکثر دیکھا نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کرتا پہنے، شرٹ پہن رہے ہیں تو شرٹ پہنے، پھر اس کے بعد پینٹ وغیرہ پہنے۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے، مثلا پہلے کرتا کی سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، پھر الٹی میں اسی طریقے سے پہلے پاجامہ سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، پھر الٹے میں۔ تو کرتا پہن رہے ہیں تو پہلے آستین جو ہے داہنا، اور پاجامہ پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھا پاؤں میں ڈالیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ اس طریقے سے جو پہنتا ہے نا، دھیان رکھتا ہے نا، تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسیں گے، اور کیا کیا نہیں، کس کے پاس نہیں چلے جائیں گے، کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ ہم دن رات جتنے کام کرتے ہیں اسے سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب، بہار ہی بہار ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، نمبر 16، جب کپڑے اتارنے لگے نا تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس چیز کا دھیان رکھیں، بسم اللہ پڑھ کر کے کپڑا اتاریں، اس کی برکت سے شیطان سے ستر پوشی ہو جائے گی۔ یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین نسخہ آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے ہے۔ کپڑا اتارنے لگے، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ اتار دیجئے، اس کو رکھ دیتے ہیں تو شیطان سے ستر پوشی ہو جائے گی۔ آج جو انسان جو ہے شیطان کا سایہ ہو جاتا ہے، الگ الگ قسم کی بہت ساری چیزیں، نقصانات اٹھانے پڑ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھ لیں گے تو پھر دعا تعویذ والوں کے پاس ہمیں جانا ہی نہیں ہوگا۔ سنتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لباس پہننے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، سنت کے مطابق چلیں، انشاءاللہ ہر چیز سے بریء ذمہ ہو جائیں گے۔ نمبر 17، اتارتے وقت الٹی طرف سے شروع کریں، پہنتے وقت داہنی طرف سے، رائٹ سائڈ سے، اور اتارتے وقت لیفٹ سائڈ سے، الٹی سائڈ سے شروع کریں گے۔ نیا کپڑا جمعہ سے پہننا شروع کریں کہ یہ سنت ہے، کسی دن بھی پہن سکتے ہیں، ناجائز یا گناہ نہیں ہوگا، لیکن جمعہ کے دن سے شروع کریں گے تو سنت طریقہ ہے، آپ کو ثواب ڈھیروں مل جائے۔ نمبر 19، لباس جب اتارے نا یا بستر سے سو کر اٹھے نا تو تہ کر کے یعنی لپیٹ کر کے رکھیں، یوں ہی نہ چھوڑ دیں، ورنہ شیطان استعمال کرتا ہے، جیسا کہ فتویٰ رضویہ وغیرہ میں اس ضمن میں بہت ساری باتیں آئی ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 2 سے 2 احادیث مبارکہ نقل بھی کی گئی ہے۔ جب آپ کپڑا جو ہے بستر سے اٹھیں یا کپڑا کھولیں تو یوں ہی نہیں بلکہ اس کو سمیٹ کر کے رکھیں۔ اس کے تعلق سے احادیث کریمہ بھی جو ہے بتایا گیا ہے۔ وہ آپ کو ایک حدیث اور سنا دوں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیاطین تمہارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں، لہٰذا جب لباس اتارو تو اسے تہ کر لیا کرو تاکہ اس کی یعنی لباس کی جان میں جان آ جائے، اس لیے کہ شیطان تہ کیے ہوئے کپڑوں کو نہیں پہنتا اور جسے پھیلایا ہوا پاتا ہے اسے پہنتا ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، بستر بھی ہے تو اسے سمیٹ کر کے رکھیں، اور لباس ہے تو اسے تہ کر کے رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے ہم لوگوں کے لیے۔ باقی جو ہے ہمارا کیا طرز عمل ہے ہم اور آپ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیا خاص کیا عام، سارے لوگ یوں ہی بس اپنی زندگی گزارنے ہی میں لگے ہیں۔
اللہ رحم فرمائے ہم سب پر، تو بہرحال جتنا زیادہ ہو سکے نا تو سنت کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزاریں تو یہ جو پریشانیاں بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ جو پریشانیاں ہم زندگی میں جو ہے ہمارے سامنے آتی رہتی، تو ان مشکلات سے جو ہے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، بچنے کا اپائے مل سکتا ہے اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔